अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नुज़हत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नुज़हत रिएक्ट्स। अल्लाह के करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत व आफ़ियत के साथ होंगे। तो चलिए हम बिना टाइम ज़ाय किए आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले हम जल्दी से देख लेते हैं कि हमने कल क्या क्या सुना। तो कल की रिएक्शन वीडियो में हमने देखा कि जब हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक जब इस्लाम की दावत दे रहे थे लोगों को, तो मक्का के लोगों ने गुस्से में आके उनको बहुत कुछ उनको रोकने की कोशिश की, बहुत कुछ भला बुरा कहा। और जब उन्होंने देखा मक्का के लोगों ने कि उनके काम मतलब उनके जो ये सब अगेंस्ट में जो चीज़ें कर रहे हैं हमारे पैगंबर के अगेंस्ट में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक के अगेंस्ट में जो चीज़ें कर रहे हैं वो काम नहीं आ रही, तो उन्होंने धमकाना स्टार्ट किया, डराना स्टार्ट किया। उनके चचा हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक के चचा अबू तालिब को भी डराना धमकाना स्टार्ट किया। और जब उससे भी बात नहीं बनी तो फिर उन्होंने मतलब अजीब तरीके का मुतालबा भी किया। और फिर उसके बाद हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक के जो चचा हैं अबू तालिब, उन्होंने अपने ख़ानदान को जमा किया और उन्होंने ऐलान किया कि वो हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक के साथ हैं। तो ये तक हमने देखा कल के वीडियो में। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं एंड विल सी आवर रिएक्शन वीडियो ऑन पार्ट 21। So let's watch. चलिए अब आगे सुनते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में सब मक्का वाले मुत्तहिद हो गए, एक हो गए। आपको तकलीफ पहुंचाने, आपकी तौहीन करने, आपको जलील करने और इल्जामात लगाने के लिए, झूठे इल्जामात लगाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहिबजादियां यानी 4 बेटियां थी। सबसे बड़ी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा, उनसे छोटी हजरत रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, उनसे छोटी हजरत उम्मे कुलसुम रजी अल्लाह तआला अन्हा और सबसे छोटी सैयदतुन निसा हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा थी। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के भांजे हजरत अबुल आस के निकाह में थी। नबुवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों मंजली बेटियां यानी हजरत उम्मे कुलसुम और हजरत रुकैया का निकाह अबू लहब के दोनों बेटों यानी उतबा और उतैबा से किया था। निकाह के वक्त ये दोनों बेटियां नाबालिग थी, इसलिए सिर्फ निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी। और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का यानी नबी होने का ऐलान किया तो तमाम कुरैश के साथ अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मन हो गई। और सबसे पहले अबू लहब ने और कुरैश ने मिलकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिली तकलीफ देने के लिए सबसे घटिया और गिरा हुआ काम यह किया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों को तलाक दिलवाई, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा से ज्यादा दिली तकलीफ पहुंचे और आपको सदमा लगे। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला के शौहर अबुल आस हालांकि उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, कुरैश के लोग उनके भी पास पहुंचे और उन पर दबाव डाला कि वो हुजूर की बेटी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला को तलाक दे दे और उसके बदले में अबुल आस मक्का की जिस खूबसूरत लड़की की तरफ इशारा करें या वो कहेंगे कि मुझे उससे शादी करनी है, हम उनसे उनकी शादी करा देंगे। मगर अबुल आस ने यह कहकर साफ इनकार कर दिया कि मैं किसी और के गुनाह की सजा मेरी बेकसूर बीवी और बेगुनाह बीवी को नहीं दे सकता, इसलिए मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दूंगा। कुरैश यहां पर भी नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अपनी हसद और जलन की आग बुझाने के लिए अबू लहब के छोटे बेटे उतैबा को उभारा कि वो जाए और जाकर हुजूर की तौहीन करे, उनको सरेआम जलील करे। नाउजुबिल्लाह। वो बदबख्त उतैबा अबू लहब का बेटा, जैसा दरख्त वैसा फल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और कहने लगा, तुमने अपने बाप दादा के दीन को छोड़ा है ना, इसलिए मैंने तुम्हारी बेटी को छोड़ दिया है, उसको तलाक दे दिया है। फिर वो बदबख्त यहां नहीं रुका, उस नालायक ने आगे बढ़कर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमीज सबके सामने फाड़ दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर थूक दिया। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। जरा सोचिए तो सही, सरकार के दिल पर उस वक्त क्या बीती होगी। इतना गलत, हमको तो कोई घूर कर भी देख ले तो हम अपना आपा खो देते हैं।
اگرچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم تھے, کبھی کسی کو بددعا نہیں دیتے تھے, لیکن ابو لہب کے اس بیٹے عتیبہ نے جس کمینے پن کا مظاہرہ کیا, اس پر خدا کے قہر اور غضب کو بھی جوش آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے منہ سے یہ بددعا کے جملے نکلوائے. حضور نے فرمایا کہ اے اللہ, اس بدبخت پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے. جب یہ بدبخت نالائق عتیبہ گھر گیا تو اس کے نالائق باپ ابو لہب نے پوچھا کہ کیا ہوا, تم نے کیا کیا, کیا گل کھلا کر آئے؟ تو عتیبہ نے سارا قصہ سنایا کہ میں نے کس طرح محمد کو سب کے سامنے ذلیل کیا, اس کا قمیص پھاڑا, اس کے منہ پر تھوک دیا, اور سارا قصہ سناتے ہوئے اس نے حضور نے جو بددعا دی تھی وہ بھی سنایا. اور ابو لہب نے سارا قصہ سنا تو بڑا خوش ہوا, لیکن حضور کی بددعا والی بات سن کر ابو لہب بہت پریشان ہو گیا. کہنے لگا بیٹے ساری باتیں تو ٹھیک ہے, تم نے سب کام اچھا کیا, لیکن محمد کی زبان سے بددعا کا نکل جانا بہت خطرناک بات ہے. لوگ یہ جانتے تھے میرے بیٹے مجھے اب تیری بہت فکر ہو رہی ہے. عتیبہ نے جب اپنے باپ کے منہ سے یہ جملے سنے تو پریشان ہو گیا, تھر تھر کانپنے لگا, اور اس کے بعد ڈرا ڈرا سا رہنے لگا. اس واقعے کے کچھ دن کے بعد ابو لہب اپنے بیٹے عتیبہ کو لے کر تجارت اور بزنس کے سلسلے میں ملک شام روانہ ہوا, اور یہ قافلہ پہلی منزل پر پہنچا. اس پہلی منزل کا نام زرقہ تھا. یہاں پر قریب میں ایک راہب کی خانقاہ تھی. سب قافلے والے اس کے قریب ٹھہرے. جب راہب نے قافلے کو دیکھا تو پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں تم سب کو بتا دینا چاہتا ہوں, بلکہ وارننگ دے دینا چاہتا ہوں کہ جہاں تم ٹھہرے ہو یہاں پر اس جنگل میں بہت خطرناک درندے رہتے ہیں, اس لیے سنبھل کر رہو. ابو لہب اور اس کا نالائق اور بدبخت بیٹا یہ سن کر اور پریشان ہو گئے, اور راہب کی یہ باتوں نے انہیں اور ڈرا دیا. ایک تو پہلے سے وہ ڈرے ڈرے سے ہی تھے. ابو لہب نے سب قافلے والوں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ مجھے میرے بیٹے کی بہت فکر ہو رہی ہے, کیونکہ اسے محمد نے بددعا دے رکھی ہے, اس لیے آپ سب لوگ میرے ساتھ رہو, میرے بیٹے کی حفاظت کرو. سب لوگوں نے یقین دلایا کہ ہم عتیبہ کی حفاظت کریں گے. ابو لہب تم ٹینشن مت لو, تم فکر مت کرو. پھر سب قافلے والوں نے اپنا سامان ایک جگہ جمع کیا اور ایک پہاڑ جیسا, ایک ٹیلے جیسا بنا دیا, اور اس ٹیلے کے اوپر یعنی سامان کے ٹیلے کے اوپر عتیبہ کو سلا دیا, اور سب قافلے والے چاروں طرف سو گئے تاکہ عتیبہ کی حفاظت ہو سکے. آدھی رات ہی گزری تھی کہ ایک جنگلی کتا, ایک درندے جیسا, اس نے وہ قافلے کے نزدیک آیا. اس نے سب قافلے والوں کو خاموشی سے ان کے چہروں کو سونگا, لیکن جس کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا, اس درندے کو بھیجا گیا تھا, وہ ان قافلے والوں میں اس کو نظر نہیں آیا, اس کی بو اس کو نہیں آئی. تو وہ مایوس ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا. اچانک اس درندے کی نگاہ ٹیلے پر سوئے ہوئے ایک آدمی پر پڑی. وہ درندہ اچھل کر اس عتیبہ کے پاس پہنچا اور عتیبہ کے چہرے کو سونگنے لگا. عتیبہ کی اتنے میں آنکھ کھل گئی. عتیبہ نے جیسے ہی دیکھا کہ ایک جنگلی درندہ بالکل اس کے قریب ہے, اس سے پہلے کہ وہ چلاتا, درندے نے اس کا گلا پکڑ لیا, گلا پکڑ کر اس کا گلا پھاڑ دیا, اور وہ نالائق بدبخت سب کے سامنے تڑپ تڑپ کر اور ذلیل ہو کر مر گیا. ابو لہب اپنے بدنصیب اور بدبخت بیٹے کے اس خطرناک انجام کو دیکھ کر بہت رویا دھویا, بہت اپنا سینہ پیٹا, مگر اس کی خود کی بدبختی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. وہ ایسی کھلی اللہ کی نشانیاں اور عذاب دیکھ کر بھی اپنی ضد پر اڑا رہا. حضور پر ایمان نہیں لایا, بلکہ اس کے کفر میں اور شدت آ گئی. وہ ہمیشہ حضور کے پیچھے رہنے لگا. جہاں جہاں حضور جاتے وہ آپ کے پیچھے پیچھے رہتا اور آوازیں لگاتا کہ لوگوں اس کی بات مت مانو, یہ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے, یہ جادوگر ہے, یہ کاہن ہے, یہ پاگل ہو گیا ہے, یہ بے دین ہو گیا ہے, یہ جھوٹا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آپ کو ایک اور کمال کی بات بتاؤں, یہ بدبخت ابو لہب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بھی تھا, نیبر تھا. چنانچہ ابو لہب کہیں باہر سے جب بھی آتا تو گندگی اور میلہ لے کر آتا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے میں ڈال دیا کرتا تھا. ادھر ابو لہب کی بیوی ام جمیل جس کا نام تھا, وہ جب بھی کہیں باہر سے آتی تو ساتھ میں کانٹے لے کر آتی اور جس راستے سے حضور گزرتے وہاں پر ڈال دیا کرتی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ سب حرکتیں دیکھتے تو صرف اتنا کہتے تھے کہ اے عبد المطلب کی اولاد, کیا پڑوسی ایسے ہوتے ہیں؟ اب مکہ والوں کے حساب سے بات بہت بڑھ گئی تھی.
اب مکہ والوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور یہ بات وہ کھلم کھلا کہاں بھی کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی انہیں ابو طالب کا ڈر، خوف اور دہشت چھایا رہتا تھا، کیونکہ عبد المطلب اور بنو ہاشم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا اعلان کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنا ناپاک ارادہ پورا نہیں کر سکتے تھے۔ وہ لوگ صرف اب اتنا کرنے لگے تھے کہ جب بھی آپ کو کہیں دیکھتے، کہیں راستے سے آتا جاتا دیکھتے یا کسی مجلس میں بیٹھا ہوا دیکھتے تو آپ پر آوازیں کستے، آپ کا مذاق اڑاتے اور کہتے او محمد، آج کوئی آسمانی کتاب نہیں آئی، آج کوئی آسمانی بات نہیں آئی، آج آسمانی کوئی بات نہیں سناؤں گے۔ پھر کبھی کبھی کہتے کیا خدا کو تمہارے سوا کوئی ملا نہیں محمد جسے نبی بناتے، جبکہ ہم میں تم سے زیادہ مالدار اور عمر دراز اور تجربے کار لوگ موجود ہیں۔ پھر زور زور سے تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے، تاکہ آپ اس شور میں آپ بات نہ کر سکے، اور جتنا ممکن ہو سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ تر غریب اور مفلس اور مسکین لوگ ایمان لے آئے تھے، تو یہ لوگ ان غریب صحابہ کی طرف دیکھ کر عجیب عجیب اشارے کرتے اور کہتے کہ دیکھو یہ لوگ یہ اس سرزمین کے آگے چل کے بادشاہ بننے والے ہیں، اور دیکھو یہ قیصر و کسریٰ کے وارث جا رہے ہیں۔ یہ قیصر و کسریٰ، میں آپ کو سمجھا دوں، یہ قیصر و کسریٰ اس وقت کی دو بڑی طاقتیں تھیں، جیسے آج امریکہ اور روس کو مانا جاتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پیشن گوئی کی تھی اور خوشخبری دی تھی کہ ایک دن قیصر و کسریٰ کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قدموں میں ڈال دیں گے۔ تو یہ اسی پیشن گوئی کو لے کر، اسی بات کو لے کر مکہ والے ان غریب صحابہ کو چڑھاتے تھے اور کہتے تھے دیکھو وہ قیصر و کسریٰ کے وارث جا رہے ہیں۔ یہی دشمنیاں، یہی تکلیفیں، یہی آزمائشیں کیا کم تھی؟ میں آپ کو ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے دشمن سے ملاتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا دشمن تھا جس کا نام ابو جہل تھا۔ وہ آپ کے ساتھ ہر برائی میں بے باک اور بنداس تھا۔ وہ تو خود تھا ہی دشمن، وہ اور لوگوں کو آپ کی دشمنی پر ابھارتا، لوگوں کو اکسایا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ جس وقت محمد لوگوں کو اس کے دین کی طرف بلائے یا نماز پڑھے تو تم لوگ زور زور سے ہنسا کرو، ان کا مذاق اڑایا کرو۔ اور یہ ابو جہل آپ کے خون بہانے اور قتل کرنے کی زیادہ باتیں کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے تمام ماننے والوں کو جمع کیا، یعنی جو اس کے اشاروں پر ناچا کرتے تھے، اور ان سے کہا کہ میں نے اپنے خدا سے عہد کیا ہے کہ کل میں ایک بھاری بڑا پتھر لے کر آؤں گا، اور جب محمد اپنی نماز میں سجدے میں جائے گا تو میں اس پتھر سے اس کا سر پھوڑ دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد چاہے تم لوگ میرا ساتھ دو یا نہ دو، میں اپنا کام کر کے رہوں گا۔ اس کے بعد عبد مناف، ابو طالب، بنو ہاشم جو میرا حال کرے مجھے پرواہ نہیں، لیکن میں وہ کام کر کے رہوں گا، محمد کو قتل کر کے رہوں گا، نعوذ باللہ۔ اب اس کے ساتھی بھی ویسے ہی، وہ ابو جہل کو اور اکساتے اور کہتے، اس کو ہمت دلاتے، اس کو حوصلہ دیتے، کہتے کہ خدا کی قسم ابو جہل ہم تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، تم اطمینان سے تم اپنا کام کرو۔ پھر دوسری صبح ابو جہل ایک بڑا سا اور بھاری سا پتھر لے کر آیا، اور ابو جہل اور اس کے ساتھی گھات لگا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کعبے میں تشریف لاتے تو آپ کی عادت تھی کہ آپ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان بیٹھ جاتے اور وہاں پر اللہ کو یاد کرتے۔ چنانچہ اس روز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر آ کر بیٹھے، اور جیسے ہی آپ سجدے میں گئے تو ابو جہل پتھر لے کر آگے بڑھا، اور اس کے ساتھی بڑے غور سے سب ماجرا دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ آج تو محمد کا کام تمام ہے۔ پھر اچانک لوگوں نے دیکھا کہ ابو جہل تو واپس آ رہا ہے اور بھاگا بھاگا آ رہا ہے، اس کا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے، آنکھیں ابلی پڑ رہی ہے، اور اس نے پتھر مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے۔ لوگ اس کی طرف بڑھے اور تعجب سے پوچھا ابو الحکم، یعنی ابو جہل کا یہ دوسرا نام تھا، اس کا لقب تھا۔ کہا کہ ابو الحکم کیا ہوا، کیوں واپس آ گئے؟ تو ابو جہل پسینہ پسینہ تھا، پسینے سے شرابور تھا، کہنے لگا لوگوں تم نے وہ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم نے نہیں دیکھا۔ ابو جہل کہنے لگا جیسے ہی میں پتھر لے کر پتھر ڈالنے ہی والا تھا محمد کے سر پر، تو میں نے دیکھا کہ ایک خطرناک اور خوفناک اونٹ منہ پھاڑے میری طرف آگے بڑھ رہا ہے، قریب تھا کہ وہ مجھے لقمہ بنا لے، ایک نوالا بنا لے۔ میں کسی طرح سے اپنی جان بچا کر بھاگ آیا، اور اس وقت تو میری جان بچانا مشکل ہو گیا تھا۔ چنانچہ لوگوں کو لگا کہ ابو جہل بہانے بنا رہا ہے، یہ ڈر گیا ہے، تو دوسرے لوگوں نے بھی ابو جہل جیسا ٹرائی کرنے کی کوشش کی، یعنی پتھر لے کر گئے اور ڈالنے ہی والے تھے تو سیم ویسے ہی ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو ابو جہل کے ساتھ ہوا تھا۔ سب کو وہ خوفناک اونٹ منہ پھاڑے نظر آیا، اور سب ایسے ہی بھاگتے ہوئے الٹے منہ واپس آ گئے، اور اس طرح یہ اسکیم، یہ پلان ان کا فلاپ اور ناکام ہو گیا۔
اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی چال اور سازشوں سے ہمیشہ بچاتا رہا. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اس لیے جی ہاں دوستو، تو آج کی ویڈیو بھی بہت اچھی تھی، اور میری آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ جب بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ پلیز اس ویڈیو کو پورا ضرور سنیں، کیونکہ اگر آپ یہ اپنے دلوں میں ایمان رکھ کر دیکھیں گے کہ ہمیں پیارے سرکار کی زندگی، ہمارے جو پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں، ان کی زندگی کے اوپر جو یہ ویڈیو بنی ہوئی ہے اس کو ہم اگر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ایمان کے ساتھ اس کو پورے جوش اور فروغ کے ساتھ دیکھنا ہے، تاکہ ہمیں ہر چیز اچھے سے سمجھ میں آئے اور ہم ہر چیز اپنے اندر لا پائیں پیارے سرکار، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پاک کی سیرت سے. ان کے جیسے ان کے اخلاق ہے، اتنی عظیم شخصیت تھی، اتنی عظیم رتبہ تھا، اس سے ہمیں کچھ سبق حاصل ہو دوستوں. اگر ہم تھوڑا سا بھی ان کی ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک کی زندگی سے ہم تھوڑا سا بھی اگر کچھ سیکھ پائے تو وہ ہماری پوری زندگی کے لیے اور ہماری آخرت کے لیے بھی بہت بہتر ہوگا. تو اسی کے ساتھ میں ایک واقعہ ہے جو بوڑھی عورت کا اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاک کے اخلاق کے اوپر ہے. تو ہمارے اخلاق بہت اچھے ہونے چاہیے دوستو. ایک واقعہ ہے جس میں ایک بوڑھی عورت اپنے گھر کے دہلیز پہ بیٹھی ہوتی ہے اور یہی سوچ رہی ہوتی ہے، وہ مکہ شریف کی ہوتی ہے اور یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ مکہ شریف میں ایک ایسا آدمی ہے، ایک ایسا جادوگر آیا ہے جو اپنے آپ کو خدا کا پیغمبر بولتا ہے اور وہ لوگوں کو ان کے دین سے ہٹا کر کے اپنے دین میں لے آتا ہے. تو وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے اور اس نے ارادہ کر لیا ہوتا ہے کہ وہ مکہ شریف سے چلی جائے گی. تو وہ اپنی سامان کی گٹری لیے بیٹھی ہوتی ہے اپنے دروازے پہ، اور اس کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیغمبر کون ہے، بس اس نے سنا ہوتا ہے. تو وہاں سے جب ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاک گزر رہے ہوتے ہیں اسے گھر کی طرف سے، تو وہ کہتی ہے کہ ذرا میری مدد کر دیجیے اور یہ سامان میرے سر پہ رکھ دیجیے. تو جب پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاک دیکھتے ہیں کہ وہ تو بہت بوڑھی ہے اور سامان بھاری ہے، تو وہ خود ہی اپنے اس سامان کو اٹھا کر اپنے ساتھ سامان کو لے چلتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ ان کے اس اخلاق سے اتنی خوش ہوتی ہے کہ وہ باتیں بھی کرتی ہے راستے بھر میں کہ آپ کون، آپ کا نام کیا ہے، اور وہ بتاتی ہے. وہ پیغمبر کا نام تو جانتی ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ وہ ہے کون، دکھتے کیسے ہیں. تو وہ انہی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی انہی کے بارے میں بول رہی ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسا شخص آ گیا ہے جو کہ وہ بہکا دیتا ہے، وہ جادوگر ہے، وہ دین سے پھیر دیتا ہے. پھر بعد میں جب اس کا جو ڈیسٹینیشن ہے، مطلب جو جہاں اس کو جانا ہوتا ہے، وہ منزل اس کی آ جاتی ہے، تو پھر وہ پوچھتی ہے، وہ اتنی متاثر ہوتی ہے ان کے اخلاق سے، وہ اتنے اچھے سے جب بات کرتے ہیں ان سے، اتنے پیار طریقے سے بات کرتے ہیں، تو اتنی متاثر ہوتی ہے کہ پوچھتی ہے کہ آپ کون ہو، آپ کہاں سے اور آپ کا نام کیا ہے. تو جو ہمارے حضرت پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاک ان سے کہتے ہیں کہ میں وہی ہوں جن کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے، میں ہی محمد ہوں. تو وہ اتنی متاثر ہو جاتی ہے آپ کی سیرت اور اخلاق سے کہ وہ ترنت آپ کی نبوت کو قبول کر لیتی ہے اور وہ اسلام کو بھی قبول کر لیتی ہے. تو دوستو، ہمیں اس واقعے سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارے اخلاق کتنے اچھے ہونے چاہیے. مطلب ہمیں دوسروں کا برا نہیں سوچنا چاہیے. سامنے والا کیسا بھی ہو، کیسا بھی ہمارے بارے میں سوچتا ہو، ہمیں ہمیشہ اچھا ہی سوچنا ہے. ہمارے اخلاق اچھے رکھنے ہیں دوسروں کے لیے. سب سے پیار سے بات کرنی چاہیے تاکہ سامنے والے کو، لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام جو دین ہے وہ امن پسند ہے، وہ امن کو پسند کرتا ہے. یہی ہمیں سکھایا
ہے ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاک نے اپنے زندگی کے تھرو، تو ہمیں اسی پہ عمل کرنا چاہیے اور ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک کی سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے، ان کی سیرت پاک پہ عمل کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ جو ہمارا دین ہے وہ نفرت پھیلانے والا نہیں، وہ امن پھیلانے والا ہے۔ تو اسی اچھی بات کے ساتھ میں آج کا ویڈیو یہیں پہ روکتی ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم جلد ملیں گے ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں، وچ ول بی آور ریئیکشن ویڈیو آن لائف آف آور بلوڈ پروفیٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاک پارٹ 22۔ سو ٹل دین دعاؤں میں یاد رکھیے، اینڈ ہمارے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اینڈ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔